अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ और मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब में इंतखाबात 14 मई को करवाने का हुक्म सामने आने के बाद तवक्को ही की जा रही थी कि सूबों में इंतखाबात का मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा, लेकिन हुकूमत की जानिब से अदालती फ़ैसले को तस्लीम करने से इनकार के बाद मामलात अब पहले से ज़्यादा तशवीशनाक हो गए हैं। इंतखाबात अदालत की मुकर्रर करदा मियाद के अंदर हो सकेंगे या हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब होगी, कई कानूनी और सियासी सवाल जन्म ले चुके हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। पंजाब में अब इंतखाबात 14 मई को ही होंगे। और ये सब बड़ा बुनियादी सा सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो कर लिया है, मगर जो ताउन उनको दरकार है वफाकी हुकूमत से, क्या वो उनको मिल पाएगा? देखें, दो तीन चीज़ें बहुत अरसे से मैं कहता चला आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन अगर फेडरल गवर्नमेंट उसको नहीं सहारा देगी तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ नहीं कर सकेगा। सबसे पहली बात जो है कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट का इन इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, थोड़ा सा भी कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ठीक, इसलिए को पीडीएम की अपनी हुकूमत है, वो हुकूमत चलाते रहे। इलेक्शन कराना है केयर टेकर गवर्नमेंट, ठीक है। केयर टेकर गवर्नमेंट का जो प्रोविंशियल बजट है उसका अपना एक एक्सचेकर होता है और वो सारा कुछ मौजूद होता है। कल मैं बात कर रहा था फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह से, तो उन्होंने कहा हमारे पास लोकल बॉडीज के इलेक्शंस के पैसे पड़े हुए हैं। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन मांगेगा तो हम उसको भी दे सकते हैं, यहाँ से भी दे सकते हैं। ये 20 अरब निकालना तो कोई और बात ही नहीं। 21 अरब, हाँ। दूसरी बात 21 अरब जितना भी है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं कि ऑल द बिजनेस ऑफ द स्टेट आर रन इन द नेम ऑफ द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जो है वो चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर होता है। वजीर की कोई हैसियत नहीं है किसी किस्म की इन मामलात के अंदर। सेक्रेटरी फिनांस बजट पेश करता है और बजट जो है वो आगे जाके पार्लियामेंट अप्रूव करती है। उस बजट के अंदर बाकायदा प्रोविजंस मौजूद होती हैं, एक्सीजेंसीज जिसको कुशंस कहा जाता है। अचानक अगर एक दफ़ा इलेक्शंस आ जाएं तो क्या करेंगे? जाहिर बात है आप उसके लिए अप्रोप्रिएट करके उसको भेज देंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद हो कि 20 अरब दें और आपने 10 अप्रैल तक देने हैं तो वो आपको देने पड़ेंगे। सही। दूसरी बात आ जाती है सिक्योरिटी। उसके बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने तकरीबन 5 इलेक्शंस खुद करवाए। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी उसके बारे में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बीच में ऐसे ला रहे हैं, कोई एक इलेक्शन भी शायद ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर इलेक्शंस के ऊपर, इलेक्शंस में पोलिंग स्टेशंस के ऊपर फौज तैनात की जाती। एक दो दफा ऐसा हुआ था, वो भी कोई 7 पोलिंग स्टेशन। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि बताओ पंजाब में हसास पोलिंग स्टेशन कौन से हैं, तो आए बाएं शाएं करने लग गए। अच्छा, क्योंकि हसास पोलिंग स्टेशन तो केपीके में, ठीक है। तो अब मसला साथ यह है कि हमेशा फौज होती है अलर्ट पे, तो अलर्ट पे तो हमेशा रहती है। सिर्फ ये होता है कि उनको बैरकों से निकाल के उनको ट्रक्स में सवार कर दिया जाता है और उनको एमुनिशन दे दिया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता को मसला हो तो आप चले जाएं। यहाँ तक कि रेंजर्स भी जो होती है वो सेकंड कवर के तौर पे इस्तेमाल होती है। सबसे पहले पुलिस होती है, पुलिस के बाद उसके बाद वो जो पीआरपी या जो पीआरपी पंजाब रिजर्व पुलिस होती है, उसके बाद लाइन की चीजें होती हैं, ये लोग करते होते हैं, ये काम करते हैं, बाकी नहीं करते। दूसरा, पाकिस्तान का जो सीआरपीसी कहता है कि एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी जगह वहां पर मौजूद आर्मी के ऑफिसर को रिक्विजिशन कर सकता है और कह सकता है। ये कर्फ्यू जब लगाते हैं, ये कर्फ्यू को और तरीके से मतलब आसमान से तो नहीं आते, यहाँ हम लोकल लेवल पे लगते हैं, जो उन लोगों को कहा जाता है। तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास सेक्शन 222 के तहत, आर्टिकल 222 के तहत मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो जिस वक्त चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे आर्डर कर सकते। उसका काम मशवरा देना नहीं है, उसका काम हुक्म देना है। ठीक है। अब देखना जो प्रोसीडिंग हो रही थी उसमें यही हो रहा था, हर बंदा ये आर्गुमेंट कर रहा था कि इलेक्शन नहीं हो सकते, हालांकि उनको आर्गुमेंट ये करना चाहिए था कि इलेक्शन ऐसे हो सकते हैं। काम ये था बताना कि इलेक्शन ऐसे हो सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप उलट चल रहे हो, आपका काम है बताना कि इलेक्शन इस तरीके से कराए जा सकते हैं, आप उल्टी बातें कर रहे हो। यही वजह है कि अब ये है कि अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है और इसके पीडीएम जो है ना, इलेक्शन कमीशन ये भी कह सकती है, अच्छा, क्या? जब तक इलेक्शंस हो रहे हैं पीडीएम की हुकूमत इस्लामाबाद से बाहर ना निकले। अच्छा, हिलाली साहब, इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर लिया, मगर साथ ही उन्हें 21 अरब भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। वजारतें पहले ही इनकार कर चुकी हैं, वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर चुकी है। क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है अब?
دیکھیے یہ کمپلیکیٹ کرتا ہے سچویشن کو، مگر میں جلدی سے یہ بتا دوں کہ کیوں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی دقت ہو، آپ کو وہ نہ ملتا ہو جو ہم نے کہا ہے آپ کو ملنا چاہیے، تو آپ مہربانی سے ہمیں واپس آئیں اور ہمیں بتائیں۔ میرے خیال میں یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کولیبریٹ اور کوآپریٹ نہیں کرے گا۔ جب ان کو پیسے کے لیے پوچھیں گے کچھ نہ کچھ ہرڈلز کریٹ کریں گے، وہ کہیں گے ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ چلیے ایک مثال لے لیتے ہیں، وہ کولیبریٹ اور کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں، تو الیکشن کمشنر جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے تو پیسے اتنے چاہیے، مجھے مل نہیں رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر ان کا ایکسپلینیشن ہے۔ اب دو چیزیں ہو سکتے ہیں، ان کو بلایا جائے اور ان کو پوچھا جائے، اور ایک انڈیپینڈنٹ آڈٹ گروپ بھی ہو اور ان کو بھی پوچھا جائے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے کہ نہیں۔ صحیح۔ مگر وہ تو چلیے آپ کر سکتے ہیں فائنانس کے بارے میں، واٹ اباؤٹ سیکیورٹی؟ جب وہ کہیں گے ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہیں، تو کیا آپ کہیں گے، کس کو آپ پوچھیں گے؟ اور جس کو بھی آپ پوچھیں گے کیا وہ گورنمنٹ سرونٹ ہوگا؟ تو میرے خیال میں یہ جو سپریم کورٹ ہے دو چیزیں وہ کر سکتی ہے، اگر ان کے اب ان کو بھی ان کے بھی پاس لوگ ہیں، ان کے بھی پاس انفارمیشن آتا ہے، اگر ان کا خیال ہو کہ دے آر بینگ لائڈ ٹو، جھوٹ بولا جا رہا ہے اس لیے کہ لوگ چاہتے نہیں ہیں الیکشنز ہو، یا اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے اس کو سیبوٹاج کر لیا اور اس طریقے سے کیا کہ پھر بھی ایک قسم کے الیکشنز ہوں مگر کوئی وہ الیکشنز نہیں مانتا ہے، مانے اگر ان کو کنونس ہو کہ ان کی انٹینٹ مالا فائدے ہے، ان کا انٹینٹ غلط ہے اور کیا کہتے ہیں ڈس آنیسٹ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کہہ سکتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو have the government or individual officers in contempt of court، اچھا، اور نکال دیں اس گورنمنٹ کو۔ بالکل یہ جو حکم اگر گیا ہے فار نان کولیبوریشن، ناٹ کوآپریشن، جھوٹ بولنا، انیکوریٹ انفارمیشن دینا، جو زیادہ تر پروف بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا سیکیورٹی کا اتنا آسان ہے، وہ تو ایک پرسیپشن ہے نا۔ حالانکہ اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ 2008 میں آپ لوگوں یہ ایسی بات نہیں کہی، حالانکہ 2008 میں 4 اور 6 گنا زیادہ انسیڈنٹس اور لوگ مر رہے تھے، تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا؟ 2013 میں الیکشنز وہ پاسبل، حالانکہ 5 اور 3 گنا زیادہ لوگ انسیڈنٹس ہو رہے تھے اور لوگ مر رہے تھے، کیوں نہیں کہا؟ تو ان کا پھر جواب ہوگا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے، اس وقت جو لوگ تھے یہ سوال ان کو پوچھے۔ نو، ناٹ آلویز، یہ نہیں چل سکتا اس قسم کا۔ ہمیں پتہ ہے آپ کو الیکشن نہیں چاہیے، آپ ان ریکارڈ ہیں الیکشنز نہیں چاہیے، آپ بورڈرڈ آن کنٹیمپٹ ہے کہ آپ نے ہمارے کو کیا کیا نہیں کہا کہ ہم نے الیکشنز آرڈر کرے، اس لیے کہ ہمارا فرض تھا کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کر کے لوگوں کو وہ دیں جو ان کا حق ہے۔ اور پھر ایک سٹینڈ لینا پڑے گا، اینڈ آئی ٹیل یو، میں دیکھ سکتا ہوں کہ اگر واقع ان کے ساتھ کوئی کولیبریشن نہ ہو، یہ کہہ سکتے ہیں، الیکشن کمشنر کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور اس گورنمنٹ کو بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور یہ صاحب حکومت کے پاس کیا آپشنز رہ گئے ہیں؟ ریویو میں جانے کی ابھی تک انہوں نے بات نہیں کی، کیا وہ انٹرا کورٹ اپیل میں جا سکتے ہیں؟ اس فیصلے پر عمل درآمد سے بچنے کے لیے کیا آپشنز اب ان کے پاس دستیاب؟ دیکھو سپریم کورٹ میں انٹر کورٹ اپیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں کوئی اپیل نہیں ہوتی، سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ریویو ہوتا ہے، اور ریویو بھی وہی ججز کرتے ہیں، جو وہی 3 ججز ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اسکوپ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، ہم نے کم از کم زندگی میں 7-8 دفعہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ فیس کی ہوئی ہیں بحیثیت سیکریٹری۔ اچھا، کسی بھی شیر کا بچہ بیوروکریٹ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ جس کا کیریئر سپریم کورٹ کے سامنے داؤ پہ لگا ہو اور پھر وہ کہے کہ میں سپریم کورٹ کے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرتا۔ کوئی چیف سیکرٹری، کون سا چیف سیکرٹری کہے گا، کون سا آئی جی کہے گا؟ ناممکنات میں سے ہے۔ کیوں اس نے کہا ہے اپنا چیف الیکشن کمشنر نے کہ ہم فوراً کراتے ہیں؟ 1 گھنٹے کا وقفہ نہیں دیا انہوں نے۔ ان کو پتہ ہے کیا صبح 3-4 کو بلائیں گے، یہ سارے بابر حسن پروانہ اور یہ سارے کے سارے اپنا سکندر سلطان راجہ اور باقی یہ سارے کے سارے گورنمنٹ امپلائیز ہیں، اور they are responsible for doing things۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے, الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے کل سیکورٹی پلان لے کے آؤ. ہم سیکورٹی پلان بناتے رہے ہیں, ہم دیتے رہے ہیں, اور یہ سیکورٹی پلان نہیں بنائیں گے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے. ان لوگوں نے کیریئرز رکھے ہوتے ہیں زندگی کے اندر, ان کی پینشن ختم ہو سکتی ہے, ان کی ریٹائرمنٹ بینیفٹس ختم ہو سکتے ہیں, ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر جیل جا سکتے ہیں. وہ سپریم کورٹ بہت اچھا کر رہی ہے, وہ ان سیاستدانوں کو نہیں چھیڑ رہی. وہ طوطا جو ہے نا جن میں ان کی جان ہے, یہ بیوروکریٹ, ان کو چھیڑے. میں نے بہت پہلے ٹویٹ کیا تھا, آج سے 4 مہینے پہلے, کہ پاکستان میں 2 IGs اور 2 چیف سیکرٹری ان کو کنٹیمپٹ کے اندر بلا کے ایک دفعہ آپ ان کو اپنا آرٹیکل 6 کی کارروائی پہ کر دیں. آپ کو پتہ ہے پھانسی سزا ہے اس کی, آرٹیکل 6 پہ کارروائی میں لے جائیں, کسی کا جرت نہیں کرے گا. میں نے بیوروکریٹ دیکھے نہیں ہوئے, زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ اپنے. ہلالی صاحب, کیا حکومت کو ان کانسیکوینسز کا ادراک نہیں ہے؟ وہ اتنا لائٹلی کیسے لے رہے ہیں اس بات کو؟ اگر جیسے کہ اوریہ صاحب نے کہا ہے کہ حکومت گھر جا سکتی ہے اس بات پہ, وزیر اعظم صاحب گھر جا سکتے ہیں کنٹیمپٹ کے معاملے پہ, کیا ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا, یا وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں, جب آپ کو پتہ ہے کہ منصفانہ طور پہ اگر الیکشنز ہوں, ٹھیک الیکشنز ہوں, تو آپ جو ہے 10-15% ووٹ سے زیادہ نہیں لیں گے, تو بہتر نہیں ہے سیاسی شہید بننا. اپنے آپ کو پروجیکٹ یور سیلف ایز اے سیاسی شہید. بالکل. دیکھیے, میں انڈرسٹینڈ کہ پالیٹکس ایسی چیز ہے, اٹ از آف پرسیپشن. یہ لوگ کیا پرسیو کریں گے, اور بہانہ پھر آپ کے پاس کیا ہوگا ایک اور دن کھڑے ہو کے کہنے. نواز شریف نے اٹھ کے کہہ دیا کہ میں نے غلام اسحاق کی بات نہیں مانی, اور میں اس لے اگر مجھے نکالنا ہے, اور اس نے اس ریڈیکولس اسٹیٹمنٹ پہ ایک الیکشن جیت گیا. پرسیپشن پالیٹکس میں بہت ضروری ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. بھٹو کے بارے میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھٹو کا جو سزائے موت تھا وہ نہیں ہونا تھا, اور نہیں ہوتا ہے عموماً ان فیصلوں پہ جدھر ایک سپلٹ ورڈکٹ ہے ان دا کیس آف مرڈر. اگر کون کہہ سکتا ہے کہ عمر قید غلط تھا؟ بالکل نہیں تھا. کورٹ نے بائی مارجن آف 5-4 جو بھی تھا, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ گلٹی ہے. اس پہ بھٹو نہیں اسکیپ کیا. بھٹو کی شہید, بھٹو پولیٹیکل شہید اس لیے بنا کہ ہی واز گیون اے ڈیتھ سینٹنس. جو پرسیپشن اور ایز اٹ ہیپنز اس وقت کا ٹریڈیشن یہ تھا کہ جب سپلٹ ورڈکٹ ہوتا ہے ان اے مرڈر کیس, the guilty is not sentenced, is not executed. He may be sentenced to death, سزائے موت, yes, مگر ایکچوئل اس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صاحب, اب یہاں پر میرا تو سوال یہ ہے کہ سیاسی شہید بننا تو وہ چاہ رہے ہیں, لیکن کیا ان کے جو ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, عوام ہیں, ان کو سیاسی شہید سمجھیں گے یا پھر آئین شکن سمجھیں گے؟ دیکھیں, میں عدالت کے اس رویے سے اندازہ ہوا ہے کہ عدالت ان کو سیاسی شہید نہیں بنائے گی. میں نے پہلے بھی کہا, اگر ان کو بنانا ہوتا تو جیسے ابھی دیکھیں عمران خان کی ایک چھوٹے سے اس کے اوپر وہ پختیشیاں بھگت رہا ہے کنٹیمپٹ کے, اس کا ایک چھوٹی سی سیشن جج کے, اس کے اوپر سول جج بن کے, تو آپ اندازہ کریں کہ ان کو کتنی آسانی تھے. مریم نے بقایا تصویریں لگائی ہیں ججوں کی, نہیں بھائی, آج بھی انہوں نے جو اس کے اندر اپنا جو ہے اپنا فورم میں تقریر کر رہی تھی, آج بھی ججوں کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا. ان کے ہاتھ میں دوسرے طوطے آئے ہوئے ہیں, اور وہ طوطے ہیں بیوروکریٹ. ان کو پتہ ہے کہ یہ, اب دیکھیں, آپ بتائیں کہ اگر آپ کیبنٹ میں ڈیسیژن بھی کر لیتے ہیں تو اس کیبنٹ کے ڈیسیژن کی امپلیمنٹیشن فورس کیا کون سی ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے بیوروکریسی, وہ کرتی ہے. یہ ملک جو ہے نا, یہ بنیادی طور پر انہی سے چلتا ہے اور وہی چلا رہے ہیں. یہ ہم نے کئی دفعہ ان کو کہا, آپ باتیں کرتے ہیں, ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں, آپ یہ چیف اکاؤنٹنگ افسر کا عہدہ جو ہے وزیر کو دے دیں. آپ جو ہے نوٹیفکیشن وزیر نکالا کریں, نہیں نکالتے نا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پھر گلے میں پھندا ان کے زیادہ پڑے گا. تو اب انہوں نے چونکہ رولز آف بزنس کے اندر سیکرٹری جو ہے ہی از دی موسٹ امپورٹنٹ فنکشنری, تو وہ بڑے آرام سے چیف سیکرٹری کو بنایا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
چیف سیکرٹری کو باقاعدہ اس کا انچارج بھی بنایا جا سکتا ہے اس سارے پروونس کا اس ویکیوم کے اندر. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. رحیم الدین خان گورنر تھا اور اس وقت اس نے کیبنٹ بنی تھی 4 صوبوں میں, لیکن بلوچستان میں اس نے سیکرٹریز کو وزارتوں کے اس کے دیے ہوئے تھے اور چیف سیکرٹری was almost the chief minister of the province اور that remained for about 5 years. اور بلوچستان کی سب سے زیادہ ترقی اسی زمانے میں ہوئی جب پونیکر صاحب اور جیلانی صدق خان جیلانی وغیرہ یہ لوگ جو تھے اس وقت وہ چیف منسٹر, سلیم باز جیلانی یہ وہ چیف سیکرٹری تھے, تو وہ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا مجھے سپریم کورٹ کا اندازہ ہو گیا ہے, ان کو پتا ہے. اور ہم نے خود کنٹیمپٹ, میں آپ کو بتاؤں آپ کو کنٹیمپٹ بھگتی, ہم تو پرواہ نہیں کرتے تھے. پھر جس وقت میری نوکری کا مسئلہ آ جائے گا تو میں کس وزیر کی سنوں گا, کوئی قربانی نہیں دیتا ہوتا کسی کے لیے. ہلالی صاحب, اب کل جب ورڈکٹ آیا تو اس کے آفٹر افیکٹس سامنے آنا شروع ہو گئے تھے, اور میں دیکھ رہی تھی حکومت اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کا جو موقف تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 14 مئی کو انتخابات ہو ہی نہیں سکتے, سپریم کورٹ کا فیصلہ قابل عمل ہے ہی نہیں, اور فیصلہ نہ ماننے کی صورت میں حکومت پر کنٹیمپٹ بھی نہیں لگے گی. یہ سب ہوگا کیسے؟ یہ ایک ہی طریقہ ہے جو رانا ثناء اللہ نے آج کل کہا تھا. اس نے اخبار نویس کو کہا تھا, جیسے آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ ڈونٹ فرگیٹ, اس نے اس کے الفاظ تھے, میں یہ نیوز میں پڑھا تھا, ڈونٹ فرگیٹ کہ ابھی تک ہمارے پاس ایمرجنسی ہے. اور جو میرا اور بلکہ جو عوریہ صاحب نے کل کہا کہ وہ پڑھ کے انہوں نے سنایا کہ ایمرجنسی لگانے کے لیے پریزیڈنٹ کا سگنیچر ضروری ہے. جو جب میں نے انیشلی کہا تھا کہ ایمرجنسی لگا کے یہ سب کو ختم کر سکتے ہیں, مانے آل پروسیجرز کو ختم کر سکتے ہیں اور 1 سال اور 2 سال تک یہ گورنمنٹ چلا سکتے ہیں اپنے آپ کو تھرو پارلیمنٹ ایکسٹینشن دے کے, تو اس وقت عوریہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا. میں نے بھی اس کو پڑھا اور واقعی لگتا تو ایسا نہیں ہے, اس میں کوئی گنجائش ہے, مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب کل رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ڈونٹ فرگیٹ دیر از اسٹل دی آپشن, یہ ایگزیکٹ الفاظ نہیں تھے مگر اس کا مطلب تھا دیر از اسٹل دی آپشن آف ایمرجنسی, دیٹ از دا فائنل آپشن. یہ شاید اور یہ صاحب بتائیں کیوں کہا اس نے. ہلال صاحب یہ ان کی خواہشات ہیں. مثلا اب دیکھیں نا, جو بلاول کی خواہش یہ ہے کہ ماشاءاللہ آ جائے, کل بلاول صاحب نے یہی کہا ہے کہ کسی کو فائدہ نہیں ہوگا, دوسری طاقتیں آ جائیں گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2 طریقے ہیں ایمرجنسی لگانے کے. یا تو پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت کوئی ایک قرارداد پیش کرے کسی جگہ پر اگر, اور وہ بھی اس وقت ہے کہ اگر اس وقت پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہ ہو. پریزیڈنٹ نے انیشیٹ کرنی ہے ایمرجنسی. یہ ان سے غلطی ہو گئی ہے ان بیچاروں سے. یہ اب لوگوں کو بب کر کے نا سارا کچھ یہ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں. ایمرجنسی لگانا کوئی آسان کام ہے, آپ نے پڑھا ہوگا ایٹ وار یہ بس بران صاحب بادشاہ آدمی ہے. عمران صاحب نے کہا تھا وہاں آ جائے گا, میں دیکھوں گا کہاں جاتا ہے, وہ عمران خان ہو کے چلا گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ اب شہباز شریف صاحب نے نواز شریف کو یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو عمران خان کو گرفتار کرنا ہمارے فائدے میں نہیں ہے. اس وقت اپنی ہی عمارت کو گرانے کے چکر میں ہے کہ یہ 3 ریفرنس بھیجو, اور مریم نواز کا ٹویٹ بڑا عجیب و غریب کا ہے کہ ہم بے شک ہم گورنمنٹ جاتی ہے تو ہم جانے کے لیے اصولوں کے لیے گورنمنٹ کی ہم نااہل بھی ہو جائے. تب وہ چاہتے یہی ہیں کہ نااہل ہو جائیں 5 سال کے لیے, اور عمران خان الیکشن جیت جائے اور 5 سال بعد ہم کہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ دوبارہ ہم آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے.